अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों बुजुर्गों, आप सभी का इस्तकबाल है, खैर मकदम है, स्वागत है मेरे इस चैनल आमिल हकीम पर। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए। आप लोगों तक मैं आज बहुत ही बेहतरीन मालूमात वाला वीडियो पहुंचा रहा हूं आप तक। आप लोगों से गुजारिश है कि आप गौर से देखिए और सुनिए, और मेरे इस चैनल आमिल हकीम को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ये दुनिया जिसे हम अपने लिए सब कुछ समझ बैठे हैं, ये दुनिया जिसे हम अपने लिए सब कुछ समझ बैठे हैं, जिसकी रंगीनियों में हम गुम हो चुके हैं, दर हकीकत ये दारे फानी है और मोमिनों के लिए दारे बका जन्नत है, जिसे अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों के लिए बनाई है। जन्नत क्या है? जन्नत आशिक रसूल का मस्कन है, मोमिनों के रहने के लिए आलीशान घर है, अल्लाह के मोमिन और फरमाबरदार बंदों का ठिकाना है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमान आबाद हैं, सबकी जुबां पर जन्नत की नगमा सराई है। कहने का मतलब यह है कि आबिद हो या जाहिद, हाजी हो या नमाजी, बच्चा हो या बूढ़ा, छोटा हो या बड़ा, कमजोर हो या ताकतवर, मोटा हो या दुबला, मर्द हो या औरत, काला हो या गोरा, खूबसूरत हो या ना हो, अलावा मखसूस बंदों के, यानी जो अल्लाह के नेक और मखसूस बंदे हैं, उनके अलावा सबकी ख्वाहिश और तलब जन्नत है। अल्लाह के नेक बंदे और मखसूस बंदे अल्लाह की रजा ही चाहते हैं, लेकिन उनके अलावा जो बंदे होते हैं, सबकी ख्वाहिश होती है, सबकी इच्छा होती है, सबकी चाहत और तलब होती है कि उन्हें जन्नत मिले। जो बंदा अच्छा काम करता है, नेक अमल करता है, उसे भी ख्वाहिश है जन्नत की, और जो बंदा नेक अमल अच्छा काम नहीं करता, उसे भी ख्वाहिश है जन्नत की। हम अपने मरहुमीन मरहुमात के लिए अल्लाह से बख्शिश की, मगफिरत की दुआ करते हैं, है कि नहीं? हमारे खानदान में, आपके खानदान में कोई गुजर गया है, तो हम उनके लिए जब इसाले सवाब करते हैं तो अल्लाह से क्या दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने फजलो करम से अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदको तोफेल उनकी मगफिरत फरमा, उनकी बख्शिश फरमा, उनके गुनाहों को माफ फरमा, उनके कब्र के अजाब को माफ फरमा कर मौला उन्हें जन्नत में, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, आला से आला जगह अता फरमा। जी हाँ, ये दुआ करते हैं हम अल्लाह ताला से। ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ए गफुर रहीम, तो फला इंसान को बख्श दे, फला मरहूम या मरहुमा को बख्श दे और उसे जन्नत में जगह अता फरमा। यहाँ तक कि हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह फला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। अलगर्ज कहने का मतलब और मकसद ये है कि हम अल्लाह से दिन रात जन्नत पाने की दुआ करते रहते हैं, मगर अल्लाह के खास और महबूब बंदे सिर्फ अल्लाह की रजा तलब करते हैं और वो हर काम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। आज का मेरा ये वीडियो देखकर मुमकिन है कि कुछ लोग मजाक भी उड़ाएंगे, हो सकता है जिनके दिल में ईमान नहीं है वो मजाक भी उड़ा सकते हैं, मुमकिन है। ये वीडियो खास है मोमिनीन व मोमिनात के लिए, अहले ईमान हजरात के लिए। आप बात समझ चुके होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर जगह जगह बहुत से मकामात में बार बार, यानी बहुत बार जन्नत का जिक्र फरमाया है और अपने मोमिन बंदों और नेकों को जन्नत की बशारत दी है। और हमारे प्यारे रसूल, हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह के हुक्म से हमें जन्नत की बशारत दी है और जन्नत के बारे में बताया है। तो आइए जानते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में कि जन्नत कैसी है, जन्नत क्या है। अहले ईमान से मेरी गुजारिश है कि शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। मुझे उम्मीद है कि आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जी हाँ, अगर ये वीडियो आपने गौर से देखा
اور سنا تو مجھے امید ہے بلکہ یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ آپ تک ایک صحیح جانکاری، صحیح معلومات پہنچے گی اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ لوگ غور سے دیکھیے، جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تاریخ میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے۔ اگر کسی چیز کی مثال دی جاتی ہے تو وہ انسانوں کے، بندوں کے سمجھ میں آ جائے، اس لیے، ورنہ کوئی بھی دنیا کی چیز جنت کی چیز کی مثل نہیں ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے یا کوئی چیز کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت، جنت کی وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ جی ہاں، جنت کی عورت اگر جھانکے زمین کی طرف تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور ما فیہا یعنی دنیا میں جو چیزیں ہیں ان سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور، جو جنتی حور ہے، حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب یعنی سورج ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائے یعنی سج جائیں گے۔ اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جی ہاں دوستو، جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں یعنی بڑی کوڑی رکھ سکیں، تھوڑی سی جگہ، وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے، یعنی کتنی چوڑی ہے، لمبی ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی وسیع ہے، اس کو اللہ و رسول ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے یعنی وہ دوری ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اتنی دوری ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے، اس کے متعلق اللہ و رسول بہتر جانے۔ البتہ ایک حدیث ترمذی کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے۔ تمام عالم اگر ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے، جی ہاں، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار، کوئی اگر 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے تو وہ ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، 70 برس کی راہ ہوگی۔ پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں یعنی جنت میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جی ہاں دوستو، جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ جنت میں جو گھر ہیں، محل ہیں، جو اس کی دیواریں ہیں، جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ ایک اینٹ سونے کی
ایک چاندی کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی. اور وہاں کی جو زمین ہے، زمین زعفران کی. اور دنیا میں جیسے آپ کنکر پتھر ادھر ادھر پڑے دیکھتے ہیں، وہاں جنت میں کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت. اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی یعنی لال کی، ایک زبرجد سبز کی یعنی سبز کلر کی زبرجد، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے. جی ہاں، دنیا میں ہم گھاس دیکھتے ہیں، وہاں پہ زعفران کی جو گھاس کی جگہ زعفران ہوگی. موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی. جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل. جنت میں 4 دریا ہیں. جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا. پانی، دودھ، شہد، شراب. آپ کہیں گے کہ شراب کیسے؟ شراب تو ناجائز حرام ہے. جی ہاں دوستو، وہاں کی شراب دنیا کی جیسے نہیں ہوئی. دیکھیں آگے بیان ہے، سنیے. پھر انہی یعنی جو نہر ہے 4، پھر ان سے یعنی ان نہروں سے، ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں. 4 نہر تو ہیں ہی، پھر ان میں سے الگ الگ نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں. وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں، جیسے یہاں کی نہریں کیسے زمین کھود کر بنائی جاتی ہیں، وہاں ویسا نہیں ہے. وہاں اوپر ہی ہے، زمین کے اوپر. تو وہاں پر جو نہریں ہیں زمین کھود کر نہیں بہتی، بلکہ زمین کے اوپر رواں ہے، جاری ہے. نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے یعنی پیور مشک کی ہے. وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں، یعنی دنیا کی شراب جیسی جنت کی شراب نہیں. دنیا کی شراب میں کیا ہے؟ بدبو ہے، کڑواہٹ ہے، نشہ ہے. دنیا کی شراب کے جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں. مگر جنت کی جو شراب ہے وہ پاک شراب، ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے. جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے. دیکھیے، کھانا انسان کو ایک پسندیدہ چیز ہوتی ہے. کھانا تو کوئی بھی اچھا کھانا پسند کرتا ہے، تو بندوں کی پسند کا اللہ تعالیٰ خیال فرماتا ہے. وہاں جنت میں جنتیوں کو قسم قسم کے لذیذ سے لذیذ، مزیدار سے مزیدار کھانے ملیں گے. جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا. جیسا ہی خواہش پیدا ہوئی ویسے ہی کھانا موجود ہو جائے گا. اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا. اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے، یعنی اٹھ کر جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود آ جائیں گے. ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی یا دودھ، شراب، شہد، جو بھی چیز کی خواہش ہوگی وہ ٹھیک اندازے کے مطابق موافق وہ مقدار میں ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم ہوگا نہ زیادہ. پینے کے بعد خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے. وہاں نجاست، گندگی، جنت میں نہ نجاست ہوگی نہ گندگی ہوگی. پاخانہ، پیشاب، تھوک، ریت، کان کا میل، بدن کا میل کچھ بھی نہیں ہوگا، اصلاً نہ ہوں گے. یعنی وہاں کوئی گندگی، گندی چیز وغیرہ کچھ بھی نہیں، بالکل صاف اور شفاف ہوگا. اتنی خوبصورت جنت ہے. ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا. اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی. جنت میں ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی.
یعنی اتنی کیپیسٹی، اتنی طاقت دی جائے گی کہ 100 آدمیوں کے برابر کھائے گا، پیے گا، اور جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ 10,000 خادم خدمت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز ہوگا، الگ ہوگا۔ دوستو، مائن محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا۔ ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ یعنی جنت میں ہمیشہ جوان رہیں گے، بوڑھا نہیں ہوں گے، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے۔ دنیا میں حسد، بغض، کینہ، دشمنی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جنت میں یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی۔ ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ملیں گی، ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی، پھر بھی ان لباس اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، لال دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ دوستو، اگر میرا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا تو آپ لوگ لائک، کمنٹ، شیئر کیجئے۔ میرے چینل عامل حکیم کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ میں پھر جلد پیش کرنے والا ہوں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے خاندان والوں مرحومین مرحومات کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، اچھے کام کیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔